औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी गई इस कदर प्यारी नेमत है। उस रब ने इस ज़िंदगी को हमें दिया, हम उसके शुक्रगुज़ार भी हैं, लेकिन इस ज़िंदगी की लुत्फ़अंदोज़ी का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं या इसकी ज़िंदगी की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हम उस वक्त हो सकते हैं कि जब हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूलो ज़वाबित, सलीका और करीना और इसके आदाब आते हों। और ये आदाब दीन इस्लाम ने हमें सिखाए हैं, हमें तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, किताबुल्लाह से ये तालीमात हमें मिलती है, ये उसूल, ये आदाब हमें ज़िंदगी के मिलते हैं और हमारे असलाफ़ ने जो हमें तालीमात दी हैं उनसे हम ज़िंदगी गुजारने के उसूल और आदाब सीखते हैं। आज हमारा जो उन्वान है इस बज़्म में वो है अदब, और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और जनाब, अदब, सलीका, वक़ार, ताज़ीम, आला ज़रफ़ी, परहेज़गारी और मोहब्बत करने के आदाब, शीरी कलामी, फ़र्ज़ शनासी, ईसार, क़ुरबानी, बेग़र्ज़ी, ये वो तमाम इस्लामी क़दोख़ाल हैं, इतने दिलकश क़दोख़ाल हैं जो दीन इस्लाम ने हमें सिखाए हैं, जिस पर हम अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ूबसूरत एक जाज़बियत पैदा होती है। अदब के ताल्लुक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे और हमारी शरीके गुफ्तगू मोअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात जो आज की इस बज़्म में मौजूद हैं, जो बहुत ख़ुद भी बड़ी शीरीं कलाम हैं, बड़े प्यारे अंदाज़ से गुफ्तगू फरमाती हैं। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक जी, ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं जनाब, उनका भी एक जुदागाना अंदाज़ है। हमारी आज की बज़्म में एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाई हैं, हम शुक्रगुज़ार भी हैं। सादिया सईद साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज बखैर? सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बरकत। आप आगाज़ करते हैं। अदब आज का हमारा उन्वान है। सबसे पहले अदब के माने और मफ़हूम आप बता दीजिए, उसकी अहमियत, इसकी वुसअत के ताल्लुक़ से आप क्या फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए ज़ैनब, अदब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने तहज़ीब, शाइस्तगी, एहतराम, वक़ार और लिहाज़ है। अदब एक ऐसा ज़ेवर है जी, जिसके साथ कायम हो उसे हर नाशाइस्ता चीज़ से बचाता है। वाह। अदब एक ऐसा जामे कलमा है जो दीनी अहकामात पर अमल करने, बंदों को हर किस्म के गुनाहों से महफूज रखने और लोगों के साथ मामला करने में अच्छे इखलाक और उम्दा सिफ़ात से आरास्ता करता है। देखिए जनाब, तहसीब, शाइस्तगी, वक़ार, इज़्ज़त और एहतराम अदब के वो दिलकश ख़दोख़ाल हैं जिन पर अमल पैरा होकर मोमिन अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि पहले अदब सीखो और फिर इल्म सीखो। हज़रत अब्दुल्ला बरक़ी फरमाते हैं कि कोई इल्म उस वक्त तक अज़मत वाला नहीं हो सकता जब तक वो अदब के साथ मुज़य्यन ना हो, यानी अदब से मुज़य्यन ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बाप का अपनी औलाद को अच्छे अदब से ज़्यादा बेहतर अतिया कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपनी औलाद को अदब सिखाए एक सा खैरात करने से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औलाद का अपने वालिदैन पर यह भी हक़ है कि उसे अच्छा अदब सिखाएं। देखिए हज़रत इमाम मालिक मदीने से हुजूर की मोहब्बत में कभी भी कहीं नहीं निकले, सिर्फ एक मर्तबा हज करने की गर्ज से निकले। तारीख हमें बताती है कि जब वो मदीने में कहीं आते जाते थे तो जूता नहीं पहनते थे, अल्लाह अकबर, वो नंगे पांव रहते थे। अदब का ये आलम था। और जब जाते थे कहीं तो दीवार के साथ लग लग कर जाते थे कि कहीं हुजूर के कदम मुबारक नालेने मुबारक ना हो और कोई बेअदबी ना हो जाए। हज़रत बशर हाफी से लोगों ने पूछा कि आपका नाम तो अहले ईमान में ऐसा रोशन है जैसे अंबिया का,
تو حضرت بشر حافی کہتے ہیں کہ میں تو ایک گناہ گار شخص تھا، شراب کے کارخانے جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک کاغذ ملا، اس میں اللہ کا نام لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس نام کو چوما، میرے پاس 2 دینار تھے، میں نے عطر خریدا، اسے معطر کیا اور بلند جگہ پر رکھ دیا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ تو نے دنیا میں میرے نام کی خوشبو پھیلائی تو میں دنیا اور آخرت میں تیرے نام کی خوشبو پھیلاؤں گا۔ اور ایک فرشتہ آیا کہ بشر آپ کو اللہ تعالیٰ سلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے میرے نام کا ادب کیا، میں کیوں نہ آپ کو شراب سے ہمیشہ کے لیے آپ سے توبہ کروا دوں۔ تو بشر حافی کہتے ہیں کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میں نے اسی وقت شراب سے توبہ کر لی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ کے نام کا ادب کرنے پر اللہ نے مجھ پر اتنی عنایتیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں نازل کی کہ ایک بری چیز سے مجھے نجات دلا دی۔ دیکھیں جس وقت اللہ کا یہ پیغام آیا تو وہ ننگے پاؤں تھے، تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی ہو، تو اس کے بعد سے انہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا، اسی لیے انہیں حافی کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم، ادب کا کرم بھی اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے جانوروں کو حکم دیا کہ اس جگہ کوئی نجاست نہیں کرنا، میرا حافی ننگے پاؤں چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ جب سن کے کھیت سے گزرتے تھے تو اپنے جوتے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سن سے کاغذ بنتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے گزروں تو کوئی قرآنی آیت کسی کاغذ پہ لکھی ہو، میرے رب کا نام لکھا ہو، میرے نبی کا نام لکھا ہو اور کوئی گستاخی نہ ہو جائے، تو کبھی وہاں سے جوتے پہن کر نہیں گزرتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد طائی بتاتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کی خدمت میں 20 سال تک رہا، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، کبھی ان کو پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کو آج تک پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا، آپ تنہائی میں تو پاؤں پھیلا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے رہنے میں بہت زیادہ مناسب عمل ہے۔ تو دیکھیے آج ضرورت اس بات کی ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ عزت، توقیر، مرتبہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو ادب کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی محبت، کوئی رشتہ اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہم ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھی توجہ مبذول کروائی ہے۔ ادب رسول کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی سعدیہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنی بات کے آغاز سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب کا ادب کرنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بولوں اللہ رب العزت اس پر مجھے خود عمل کرنے اور پھر دوسروں کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا کیا مقام ہے۔ ہم اگر پیچھے صدیوں پہ چلے جائیں اور جب ہم قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں تو الحمد سے والناس تک کا مطالعہ کر لیا جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو کہیں یا ابراہیم، کہیں یا آدم، کہیں یا عیسیٰ، کہیں یا موسیٰ، کہیں یا شعیب، کہیں یا نوح، الگ الگ ناموں سے ہر نبی کو پکارا ہے۔ لیکن الحمد سے والناس تک کا مطالعہ کر لیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ادب سکھایا کہ کہیں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، یاسین کہہ کر پکارا، طٰہٰ کہہ کر پکارا۔ اللہ رب العزت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب کا ادب سکھا رہا ہے کہ یہ ادب ہے کہ میں جب خالق ہو کر اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا، جب میں نے کتاب میں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا جبکہ ہر نبی کو نام لے کر پکارا، تو یہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم امتی ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہوئے انتہائی ادب کا مظاہرہ کریں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیتے ہیں۔ صحیح۔ اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ
متفق علیہ حدیث میں موجود ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آئے ملک الموت بن کر، دستک دی، لیکن خوف اتنا تھا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اندر موجود تھیں۔ آپ نے پوچھا کون آیا ہے؟ تو باہر سے کہا کہ اسرائیل آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر آپ نے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اسرائیل شخص کے آدمی، کوئی اسرائیل نام کا آدمی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے دو۔ اب اگر ہم حدیث کی طرف چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے روح قبض کرنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے چہرے پر تھپڑ مارا تو آپ کی آنکھ باہر آ گئی۔ آپ وہ آنکھ لے کر رب کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے کس کے پاس جان نکالنے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ بندہ تو روح نکالنے ہی نہیں دے رہا، وہ تو آنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے کیسے کہا تھا؟ کہا میں نے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، جان لینے آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرا جلالی نبی ہے، وہ میرا جلالی پیغمبر ہے، اب اس کے پاس جاؤ اور کہنا کہ جو آپ کے پاس سواری موجود ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیں تو پھر میں جتنے بال اس کے نیچے آتے ہیں اللہ رب العزت کہتا ہے اتنے سال آپ کو زندگی ہے کہ آپ اس جہاں میں رہیں، اور اگر آپ راضی ہیں تو پھر میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ اب آپ پہنچے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی اور عمل ہوگا؟ کہا کہ اللہ رب العزت کے پاس واپس جانا ہے، تو کہا کل بھی جانا ہے، اتنا عرصہ گزار کر بھی تو آج ہی چلے چلتے ہیں۔ لیکن سکھانا کیا تھا؟ ادب بتانا تھا۔ بتایا یہ کہ دیکھو تم نے آج مجھ سے تو یہ بات کی، لیکن اس جہاں میں ہمارے بعد اللہ کا آخری نبی آئے گا جو اس کا حبیب ہے، کبھی اس کی بارگاہ میں جا کر ایسے نہیں بات کرنا۔ یہ ایک ادب سکھا کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ تو اب جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو حضرت جبرائیل کو ساتھ لائے اور سفارش پیش کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ آپ کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ تو پھر اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے بات کروائی پیش کی، کیونکہ آپ کے اندر اتنا خوف تھا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سکھا کر گئے ہیں۔ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ادب کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا یہ عالم تھا ادب کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے بات کرتے کہ بعض صحابہ بیان یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کان لگا کر سننا پڑتا یا لبوں کی حرکت سے سمجھتے ہم کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کبھی اونچی آواز میں اس آیت کے بعد کبھی بھی آپ لوگوں نے بات نہیں کی۔ پھر صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارکہ میں بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے کہ سروں کو اتنا جھکاتے کہ لگتا اگر حرکت کریں گے تو یہ اڑ جائیں گے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا اتنا ادب۔ اور پھر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جہاں سے رخصت ہو گئے اور آپ کی جو قبر انور ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں بنی، تو جب مدینہ منورہ میں کوئی کیل بھی ٹھوکی جاتی تو آپ یہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار کو تکلیف ہوگی اس لیے کوئی کیل بھی نہ ٹھوکی جائے۔ یعنی ادب رسول تو اتنا ہے کہ ہم ساری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تو ہم ادب کا ایک لفظ الف بھی نہیں بیان کر سکتے سرکار کے ادب کے لیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت جن کا ادب سکھا رہا ہو تو پھر کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ لیکن اپنا حصہ ادب کے موقع پر ڈالا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ادب کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ایک وقفے پر جانا ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات بھی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ۔ ادب کے تعلق سے بہت ہی پیاری گفتگو جاری و ساری ہے، اور مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی، اور قرآن کریم فرقان حمید میں شاعر اللہ کی تعظیم کا بھی حکم ہے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کا بھی حکم ہے۔ شاعر اللہ اور شاعر اللہ کی تعظیم
کیا مراد ہے اس سے آپ بتا دیجئے۔ دیکھیے جناب، شروع گفتگو یہاں سے کروں گی کہ یہ پہاڑ، پتھر، جانوروں کی قربانی بظاہر عام سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کی ان سے نسبت ہونے کی بنا پر ان کی تعظیم و تکریم عبادت کا ایک ایسا حصہ بن گئی ہے جسے دلوں کا تقوی قرار دیا بہت گیا ہے۔ پیاری بات، بہت پیاری بات۔ دیکھیے، شاعر جو ہے شعیر کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور پہچان کے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کی دلیل ہے۔ سمندر کی موجیں، سورج کی روشنی، پھولوں کا حسن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے کچھ نشانیاں مقرر کی ہیں جن کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ انہیں شاعر دین بھی کہا جاتا ہے اور شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، کبریائی کی دلیل ہیں اور شان و عظمت کی دلیل ہیں۔ یہ نشانیاں معرفت الہی، قرب الہی کا ذریعہ ہیں کہ جن کی تعظیم و تکریم کرنا مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں گی اور یہ دلوں کا تقوی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم بے شک دلوں کا تقوی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم اور اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر عمل قرار دیا گیا ہے۔ کعبۃ اللہ شاعر اللہ ہے، جس وہاں 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو غلاف کعبہ کی تعظیم کعبے کی تعظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو بھی شاعر اللہ قرار دیا ہے اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی شاعر اللہ کہنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس کے پیچھے حکمت الہی، اطاعت الہی، قرب الہی، ایثار و قربانی کی ایک ایسی داستان ہے جس کا مرکزی کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چہیتی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور معصوم اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم، یہاں انسانوں کا وجود نہیں، پانی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، مجھے تم یہاں پر کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور جب بی بی ہاجرہ نے 2 دفعہ یہ سوال کیا، تیسری دفعہ جب یہ سوال کیا تو بی بی ہاجرہ نے کہا ابراہیم بولتے کیوں نہیں، کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے گرج کر کہا کہ ابراہیم یہاں سے چلے جاؤ، میرا اور میرے بچے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر دیکھیے اپنے معصوم بچے کی لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا کے پہاڑ پہ جاتی، کبھی مروہ کے پہاڑ پہ جاتی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ معصوم اسماعیل کی ایڑیوں سے چٹانوں کے منہ توڑ دیے گئے اور ایک پانی جاری ہوا جسے آب زمزم کہتے ہیں، اور جب تک یہ کائنات قائم ہے لوگ اس پانی سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حکم الہی، اطاعت الہی کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یعنی راضی بر رضا رہنا اللہ کو پسند بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اور جہاں تک شاعر اللہ کی بات ہے، اللہ کی نشانیوں کی بات ہے، بے شک اس کی تعظیم، ان کا احترام ہم پر لازم ہے، ہم پر ضروری ہے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سعدیہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکثر بڑے ہمیں جب تلقین کرتے ہیں، ادب کی تلقین کرتے ہیں، کسی کی تعظیم کی تلقین کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ کیا اس کے فوائد ہیں ادب کے؟ میں چاہوں گی اس کے ثمرات کیا ہیں، آپ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جملہ ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ یہ جو با نصیب لوگ ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کا حال معلوم کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو جو نصیب ہوئی ہے اتنی خوبصورت زندگیاں اور رہتی دنیا تک ان کے نام جو اجاگر رہیں گے وہ صرف ادب کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ادب اتنا کیا ہے جس کی وجہ سے آج ان کے نام جگمگا رہے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی مثال کو لیں تو دیکھیے صحابہ کرام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار
اس بات کی خواہش کی کہ کعبۃ اللہ قبلہ بننا چاہیے، تو نماز میں ہی رخ بدلا تھا۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے رخ بدل لیا تھا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ رہتی دنیا تک بندہ انہیں یاد رکھے گا، انسان انہیں یاد رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے ہوئے، گو کے نماز میں تھے لیکن سرکار کا رخ بدلا تو سرکار کے ادب میں ہی رخ بدل لیا کہ اس میں رب کی کوئی حکمت ہوگی، حالانکہ نماز کی حالت میں تھے لیکن یہ ادب مصطفیٰ تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام مالک کا ذکر ابھی آپا نے بھی کیا، تو امام مالک علیہ رحمہ کا یہ حال تھا کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی آتا علم سیکھنے تو آپ معلوم کرواتے خادمہ سے کہ پوچھو یہ فقہی کوئی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک کا مسئلہ یا حدیث پاک سننے آیا۔ جب وہ کہتا میں حدیث پاک سننے آیا ہوں تو آپ اسے بیٹھاتے، غسل کرتے، نیا جبہ پہنتے، اس پہ خوشبو لگاتے، ایک آپ کی کرسی تھی اسے سجاتے، مسجد نبی میں رکھواتے، پھر جا کے بیٹھتے اور پھر حدیث مبارکہ بیان کرتے۔ اتنا ادب، اور حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے جب صفحہ بھی پلٹتے تو اتنے ادب سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اتنا ادب تھا۔ اور کبھی مکہ مکرمہ میں آپ سواری پر سوار نہیں ہوئے کہ میں اونچا ہو جاؤں گا یہاں پر، تو ہمیشہ آپ پیدل چلے اور آپ اپنی سواریاں آخری وقت میں امام شافعی کو دیں۔ تو امام شافعی نے بھی منع کر دیا کہ میں، جب آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو میں بھی یہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہے۔ اور ایک بار آپ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے حضرت امام مالک، تو 15 مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ تو جتنے لوگ بیٹھے تھے جب یہ کلام ختم ہو گیا تو پوچھا کہ آپ کا چہرے کا ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا، کہا مجھے بچھو آ گئے تھے آج اس مجلس میں کچھ سننے کے لیے، اس نے 15 مرتبہ ڈسا، اس کی اپنی فطرت تھی، اس نے ڈسا، لیکن ادب مصطفیٰ اور حدیث پاک کا ادب اتنا تھا کہ آپ نے کہا جب تک میں حدیث مبارکہ مکمل نہیں کر لوں گا تب تک میں اس بچھو سے جان نہیں چھڑاؤں گا۔ جب آپ نے حدیث مبارکہ سنانی ختم کی تو پھر آپ نے اس بچھو کو دور کیا، یعنی اتنا ادب تھا۔ اور امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ادب کی کتنے طالب ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں اتنا طالب ہوں کہ ایک ماں اس کا ایک ہی ایک بیٹا ہو اور وہ کہیں گم ہو جائے اور اس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، اس کی تلاش میں ماری ماری پھرے، بے چین ہو، اتنا جلال میں ہو کہ اس کو اس کی اولاد کیسے مل جائے، میں ادب کا طالب ایسے ہوں کہ مجھے ایسے ادب مل جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ادب کیا، تو آج بے شک ان کی عمریں کم سہی لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی دی ہوئی تعلیمات، ان کی ساری چیزوں پر آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں، اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن جو ان لوگوں کے کام ہیں ادب کی وجہ سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر بھی موجود تھے، صحابہ کرام سے پوچھا آج کون سی جگہ عرفات کے میدان میں موجود تھے، لیکن صحابہ کرام نے ادب کی وجہ سے نہیں بتایا کہ کیا پتہ سرکار کوئی اور نام دینا چاہ رہے ہوں، کہا اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں۔ پھر پوچھا آج دن کون سا ہے، دن بھی نہیں بتایا، کہا اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ یہ ادب مصطفیٰ تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو با ادب تھے، وہ با نصیب بنے، جو آج تک موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ طالب علم کا علم بھی اس وقت تک نافع نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے استاد کی خدمت نہ کرے، تب تک اپنے استاد کا ادب نہ کرے۔ اور پھر آخری بات کہ دیکھیے ایک بزرگ تھے، وہ جب ان کا احترام اس وقت کے بڑے بڑے لوگ کیا کرتے تھے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ درجہ اس لیے ملا کیونکہ میں اپنے استادوں کا ادب بھی کرتا تھا، ان کی خدمت بھی کرتا تھا، ان کی تعظیم بھی کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ ادب کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ کس قدر اللہ رب العزت آپ کو نوازتا ہے، اور یہ ادب کی وجہ سے کہ وہ جو تڑپ بتائی گئی نا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں کہ ہم ادب کے لیے، اپنے اساتذہ کے ادب کے لیے اس طرح سے ہمیں تڑپنا چاہیے، اس طرح سے ہم اپنے روز و شب گزارنے چاہیے، چاہے وہ ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے والدین ہوں، کوئی بھی شخص جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، یا پھر جیسے شعار اللہ کی بات کی گئی، اللہ کی نشانیوں کی بات کی گئی، اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے تو پھر ان کا ادب اپنے دلوں میں بھی ہو، چاہے وہ سامنے ہو یا ہمارے نظروں سے اوجھل ہو۔ ادب ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے جناب، اور جب وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو بے ادبی کے نقصانات پر کلام کیا جائے گا۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ آج ادب کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، اور با ادب با نصیب، جیسا کہ وقفے پہ جانے سے قبل بھی گفتگو کی اور گفتگو میں یہ بات شامل کی گئی کہ ہر ایک
کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب ادب کے اتنے سارے فوائد ہیں، اتنے ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ جو بے ادب ہیں، جو ادب نہیں کرتے، جو بے ادبی کرتے ہیں، ان کو کیا نقصانات بھگتنا پڑتے ہیں، کیا نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں. آپا، آپ کی جانب میں سوال پیش کروں گی کہ بے ادبی کے کیا نقصانات ہیں، ارشاد فرما دیجئے. دیکھیے زینب، ادب کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں. حقوق اللہ کے بعد والدین کا ادب، استاد کا ادب، بوڑھوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، عورتوں کا ادب، معذوروں کا ادب بھی شامل ہے کہ آپ معذور اگر سامنے سے آ رہا ہے تو آپ اسے سڑک کراس کرا دیں، اس کا مذاق نہیں اڑائیں، تو یہ بھی ادب کے زمرے میں آتا ہے گا. اور جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کرتے، ان کے یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیے بے ادبی کی ایک نحوست تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے نافرمانی کی، بے ادبی کی، تو قرآن پاک میں اسے مردود قرار دیا گیا اور قیامت تک راندے درگاہ ہوا. کہتے ہیں کہ جو کچھ پایا تو ادب کی اور احترام کی وجہ سے پایا، اور جو کچھ کھویا تو بے ادبی کی وجہ سے کھویا. تو ایسے شخص کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے. اور دیکھیے زینب، بے ادب شخص کو لوگ محفل میں بھی اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے. اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے جہنم جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہ اللہ اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہو اور ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا لو. دیکھیے جب ہم کوئی والدین کا، اپنے استاد کا، مرد عورتوں کا، یا ہم عورتوں کا، اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب احترام کرتے ہیں نا، تو اگر ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عزت دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، اور عزت نہیں دو گے تو عزت بھی نہیں پاؤ گے. امام محمد بن سیرین جب کھانا کھاتے تھے اپنی والدہ کے آگے پہلے پلیٹ میں کھانا نکال کر رکھتے تھے اور اس میں سے ایک نوالا بھی نہیں لیتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اپنی والدہ کے کپڑے دھوتے ہیں، ان کے ساتھ پلیٹ میں کھانا نکال کے رکھتے لیکن ایک نوالا بھی نہیں لیتے؟ تو کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کا نظر انتخاب کسی چیز پر پڑے اور میں اٹھا کے کھا لوں تو کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. تو دیکھیے ادب والوں کو اولیاء اللہ کا، اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ بایزید بستامی اپنی ماں کے لیے پانی کا گلاس لیے کھڑے رہے. اور اللہ کہ ماں آنکھ لگ گئی ان کی، تو ماں صبح جب آنکھ کھلی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا تم ساری رات پانی کا گلاس لیے کھڑے رہے؟ تو نے کہا ماں گیا اس لیے نہیں تھا کہ آپ آواز نہ دے لیں، اور مجھے آپ کو پانی اس لیے نہیں پیش کیا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، آپ کی نیند خراب نہ ہو. تو انہوں نے رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ میرے بیٹے کو دنیا اور آخرت میں بہت بڑا مرتبہ عطا فرما تو اولیاء اللہ کہلائے. دیکھیے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، استاد کی نافرمانی کرتا ہے، بڑوں کی نافرمانی کرتا ہے، بزرگوں کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کا بے ادب لوگوں میں شمار ہوتا ہے. تو ایک آدمی کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی یہی توہین ہے کہ اس کو لوگ بے ادب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت گستاخ ہے، اس سے بات نہیں کرنا، یہ تو بہت بے ادب ہے، اسے تو بڑوں کی عزت کر، جیسے ہم کچھ لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ اسے تو بڑوں کی عزت کرنا نہیں آتی، اسے تو بات ہی کرنا نہیں آتی، وہ تو کبھی بڑوں کے احترام میں کھڑا ہی نہیں ہوتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تم بادشاہ بھی بن جاؤ، سامنے سے تمہاری استاد اور والد آ رہا ہو تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. دیکھیے پچھلے زمانے میں زینب یہ ہوتا تھا کہ کوئی نوجوان کسی بزرگ کے سامنے سے چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دیتا تھا. اسی طرح ایک نوجوان جو تھا وہ آگے آگے جا رہا تھا اور اس کا باپ گھسیٹتا ہوا پیر پیچھے پیچھے آ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پیچھے کون چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے والد محترم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے آگے مت چلو، ان کے سامنے پاؤں نہ پھیلاؤ، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. تو یہ عزت، یہ توقیر، یہ مرتبہ ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہم ہر رشتے میں ادب کو ملوز خاطر رکھیں گے. ہم اپنے ساس سسر کا احترام کریں، ہم اپنے والدین کا احترام کریں، ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ہم اپنے استادوں کا احترام کریں. اور دیکھیے زینب کہ ٹٹ فور ٹیٹ، آپ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. بالکل. ہم یہ اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں نا کہ جو بوگے وہ کاٹو گے. تو جو دنیا میں ہم نے بو دیا، یعنی جو کچھ ہم نے دوسروں کے ساتھ سلوک کیا وہی ہماری آنے والی نسل ہمارے ساتھ برتے گی، اسی طرح سے ہمارے ساتھ برتاؤ ہوگا. تو جس طرح سے ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے یا دیگر چیزوں کا، دیگر لوگوں کا ادب کریں گے
دیگر رشتوں کا ادب کریں گے، والدین کے علاوہ ان کے جو ہمارے خالہ ہیں، خالو ہیں، اس طرح سے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی ادب بالکل اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے۔ اپنی والدہ کی بہنوں کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسے کرو جیسے اپنی ماں کا ادب کرتے ہو۔ تو یہ تو ہمیں آداب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سکھائے گئے ہیں، ہمارے اسلاف نے بتائے ہیں، خود عملاً کر کے بتایا ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر نوجوان نسل کی بات کر لیتے ہیں، جو ہمارے نوجوان نسل ہیں ان کا شاید ادب کا طریقہ بھی بدل گیا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا طریقہ کار، کیونکہ شاید ہم نے انہیں یہی مواقع دیے یا ہم نے انہیں ایسا رکھا کہ ایک والدہ کہیں کہ دوست کی طرح رہنا ہے، تو یہ بھی بہت آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوستی والدین کی اپنی جگہ، ادب بالکل اپنی جگہ۔ آپ سے یہ سوال ہے سعدیہ کہ نئی نسل کو کیسے مؤدب بنایا جائے، کیا فرمائیں گی، کیا ٹپ دینا چاہیں گی، کیا آپ ہماری نئی نسل کو پیغام دینا چاہیں گی اس تعلق سے؟ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ابھی آپ نے بات کی کہ والدین دوستوں کی طرح رہتے ہیں آج کل، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اس معاشرے کا تقاضا بھی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ دوست کی طرح رہنا چاہیے تاکہ وہ بے راہ روی کی طرف نہ نکل جائے، کیونکہ اکثر والدین کی سختی سے بچے بگڑ جایا کرتے ہیں، اور اگر بچوں کی نیچر کو سمجھتے ہوئے والدین اور بچے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں تو ایک کامیاب معاشرے کو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ کی گئی کہ بچوں کو مہذب کیسے بنایا جائے۔ دیکھیے، بچہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اگر آپ مہذب ہیں، آپ ادب والے ہیں اور بچوں سے ادب سے پیش آتے ہیں، بچوں کی تکریم کرتے ہیں، تو پلٹ کے آپ کو وہی چیز ملے گی۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ ادب سے پیش نہ آئیں، آپ یہ سمجھے کہ ہم تو بڑے ہیں تو صرف ادب ہمارا ہے، بچوں کا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ بچوں سے بھی ادب سے بات کرو، بچوں سے بھی ادب سے پیش آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جب یہ روایات ختم ہو جائیں گی تو بچے بے راہ روی کی طرف جائیں گے، ورنہ تو جب آپ کے گھر میں یہ عادات رہیں گے، جب آپ اپنے سے بڑے یعنی اپنے والدین، اپنے ساس سسر کی تکریم کریں گے تو بچہ دیکھتے ہوئے خود بخود کل جب آپ اس درجے پر آئیں گے تو وہ آپ کی بھی اتنا ہی ادب کرے گا۔ اور یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، ادب سکھایا کیسے جائے کہ پہلے اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ کا ادب اپنی اولادوں کو سکھایا جائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس ادب اور کس لیول کے ساتھ پیش ہونا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھنا ہے تو کس طرح ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ زندگی میں ساری چیزوں کو، اسلامی تعلیمات کو شامل کریں گے تو آپ کو بچوں کو ادب سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین کی کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، کیونکہ کل تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو تم اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کل ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے انہیں سب سے پہلے ادب سکھاؤ۔ اور وہی بات جو آپا نے کی کہ وہ جو شخص آگے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس کا بیٹا آگے آگے چل رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ بتا دیا، کیونکہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا مجھے اپنی کوئی چیز استعمال نہیں کرنے دیتا، وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ میری چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو یہاں یہ ادب سکھا دیا اولاد کو کہ ماں باپ کا ادب سب سے پہلے، اور اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور پھر والدین کا ادب ہے۔ اگر ہم نے اسلامی تعلیمات پر نہیں چلے، ادب نہیں کیا، تو پھر ہم کسی قابل بھی نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیے علم تھوڑا ہو تو ادب اسے نور بخش دیتا ہے، لیکن اگر علم زیادہ ہو اور ادب کچھ نہ ہو تو پھر اسے خالی ہی رہتا ہے، انسان کچھ بھی اس کے اندر نہیں جاتا۔ تھوڑا سا ادب بھی بہت بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی اولاد کو مؤدب بنانا ہے۔ کس طرح مؤدب بنانا ہے؟ جیسا کہ سعدیہ بھی ارشاد فرما رہی تھی، اب ہمیں سب سے زیادہ جو اس طرح سے تربیت کی بھی بات کی کہ ہمیں والدین کو یہ چاہیے کہ ایسی تربیت کریں، خود عمل کر کے دکھائیں تاکہ بچہ بچپن ہی سے مؤدب بنے گا تو یقینی طور پر بڑا ہو کے وہ ادب میں ایسا رچ بس جائے گا کہ اس کی شخصیت میں جذب ہو جائے گا وہ ادب۔ آپ اس تعلق سے بھی آپ فرمائیے گا۔ میں چاہوں گی ہماری جو بہنیں بچیاں خاص طور پر دیکھ رہی ہیں ان کو کوئی پیغام بھی دیجیے گا، فرمائیے گا۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو سامنے سے ایک خاتون آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور احترام میں کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ میری رضائی ماں ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ دیکھیے ماں باپ بھی رول ماڈل ہوتے ہیں، اگر ماں
اپنی ساس کا ادب کرتی ہوگی، اگر ماں اپنے سسر کا ادب کرتی ہوگی، عزت و احترام سے پیش کرتے ہوئے، تو کل ان کی بچی بھی جا کر اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ میری ماں تو اتنا ادب کرتی تھی، ان کے کھانے کے وقت انہیں کھانا دیتی تھی، ان کے کپڑے دھوتی تھی، بیمار ہو جائیں تو تیمارداری کرتی تھی، تو وہ بچی اپنے سسرال جا کر اپنی تربیت کو اور نکھارے گی، اور جا کے اپنی تربیت کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرے گی، کہے گی کہ میری ماں تو ایسی کرتی تھی، میری ماں نے مجھے ایسی تربیت دی، جیسے میری ماں اپنے ساس سسر کا احترام کرتی تھی، ادب کرتی تھی، میں بھی اپنے ساس سسر کا ادب احترام کروں گی۔ تو دیکھیے ہم بہرا روی کی طرف جا گئے۔ دیکھیے ساس سسر کی خدمت کرنا، جن لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ اپنا فرض نہیں سمجھتی، وہ ادب نہیں کرتی، ساس سسر کی خدمت کرنا بھی نفلی عبادات کا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھیے نا، آپ با ادب با نصیب، اگر آپ اپنے والدین کا ادب کریں گی تو آپ اپنے ساس سسر کا ادب کریں گے، اگر آپ شادی سے پہلے اگر بڑوں کا ادب کرتی ہوں گی تو آپ شادی کے بعد بھی بڑوں کا ادب کریں گی۔ تو یہ تربیت کے عناصر ہیں جس میں والدین سب سے پہلے، بچے کی تربیت گاہ پہلے اس کا گھر ہوتا ہے، پھر استاد کا بھی فرض ہے کہ اپنے طالب علموں کو ادب سکھائیں، جو بڑے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ چھوٹوں کو ادب کی ترغیب دیں اور بتائیں کہ دنیا میں ہر مرتبہ، ہر عزت، ہر توقیر اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں، اور جو عزت دیتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ بے شک، بالکل درست بجا فرمایا آپ نے۔ سعدیہ، آپ موجود ہیں، کوئی پیغام ہماری بہنوں بچیوں کو دیکھنے والی جو ہماری خواتین ہیں ان کو کیا دیں گے آپ پیغام؟ جی، میں یہاں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیے بہت زیادہ علم سے تھوڑا سا ادب زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، کہ تھوڑا سا ادب بھی سیکھ لیں ساتھ میں، تو یہ علم نافع ہو جائے گا، ورنہ علم کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے، کیونکہ انسان ادب سے وہ منزلیں طے کر لیتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ صرف ایک ادب کی وجہ سے بندہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، تو علم اسے اور پختگی دے گا۔ جب آپ کے اندر ادب ہوگا تو علم آپ کے لیے کارآمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ جب ہم ایسا کام کریں گے کہ بزرگوں کو یا اپنے بڑوں کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو از خود ان کی طرف سے دعائیں ملیں گی، یعنی ان کا ادب کریں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں، ایسا سلوک برتاؤ ایسا رکھیں ان کے ساتھ کہ از خود ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں، اور پھر ان دعاؤں کے سلسلے میں جو کچھ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی بارگاہ سے ہمیں کیا کچھ عطا فرمائے گا اس ادب کی بدولت جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیا۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور جناب، جس طرح سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کی بات ہو رہی تھی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ عالم تھا کہ کئی منٹ آپ کئی گھنٹوں بلکہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سوچتے کہ کن الفاظ کا استعمال کریں، کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی عرضی پیش کریں، اپنی کوئی گزارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور سب سے پہلے جو الفاظ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان اقدس سے نکلتے کہ فدا کا امی یا ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں بھی اس بارگاہ کا ادب ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اور بس یہی دعا آخر میں کہ ہمارے پروگرام پیش کرنے میں اگر کہیں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔